रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने मीरास से मुतालिक मसले को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकुहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। कि तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करे उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दें तो उन औरतों को अपने घरों में कैद रखो हत्ता कि मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे। ये बदकार औरतों की बदकारी की सजा जो इब्तिदाई इस्लाम में थी, जबकि जिना की सजा मुतय्यन नहीं हुई थी, तो ये आर्जी तौर पर सजा थी। ईरान, रोम, इसके अलावा दूसरे और ममालिक थे। खास तौर पर अरबों का एक तबका ऐसा था जो फहाशी और बदकारी में मुब्तला था। बाकायदा वहां पर फहाशी के अड्डे चलाए जाते थे और जो बदकार औरतें हुआ करती थी, फहाश औरतें हुआ करती थी, तो वो अपने घरों की छतों पर एक कपड़ा लटका दिया करती थी, बिल्कुल झंडे की तरह, ताकि उससे बदकार मर्दों को वहां तक पहुंचने में आसानी हो और वो फिर फहाशी का काम किया करते थे। तो यहाँ पर उनकी सजा बताई गई है कि आर्जी तौर पर जो सजा मुतय्यन की गई थी कि वहां पर उनके लिए 4 गवाह होना जरूरी है, क्योंकि जिना की सजा सख्त है, इसलिए जो गवाह है उन पर भी कड़ी शर्त आयद कर दी गई है कि वो जो 4 गवाह हो वो मुसलमान हो और चारों ऐनी शाहिद हो, यानी उन्होंने अपने आंखों से वो काम करते हुए देखा हो। उस आपने आंखों से देखा हो तभी उनकी बात मानी जाएगी, वरना उस सजा का ये जो सजा बताई गई है, तो इसके बगैर शरई सजा का इस बात मुमकिन नहीं है। यानी अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर उस औरत को सजा नहीं दी जाएगी। और अगर फिर उसके बाद अगर उनका जुर्म जो है वो साबित हो जाता था, तो फिर उन औरतों को घरों में कैद कर दिया जाता था, और यहाँ तक कि उनकी उम्रें पूरी हो जाया करती थी, यानी यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में चली जाया करती थी, यानी दारे फानी से कुछ कर जाया करती थी। या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। इससे मुराद कोई और रास्ता निकालने से मुराद ये है कि जो बाद में जिना की सजा मुतय्यन की गई, जिना की सजा बाद में ये मुतय्यन की गई कि जो शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करते हैं तो फिर उनको रज्म कर दिया जाए, यानी पत्थरों से इतना ज्यादा मारा जाए कि वो मर जाए। और अगर गैर शादीशुदा यही गलत काम करते हैं तो फिर उनको 100 कोड़े मारे जाएं, जैसा कि सूरह नूर में आयत नंबर 3-4 में मज़कूर है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़आरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो अफराद ऐसा काम कर ले, इससे मुराद बाज लोगों ने अमले लवातत लिया है, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो बदकारी बदफेली का काम किया करती थी कि मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। बाज लोगों ने इससे मुराद बाकरा मर्द औरत को लिया है और इससे पहले की आयत को शादीशुदा मर्द और औरत के लिए खास कर दिया है। बाज लोगों ने इससे मुराद जो है वो बाकरा और शादीशुदा दोनों मर्द औरत को लिया है। अल्लामा इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे मफहूम यानी बाकरा मर्द औरत को मुराद लिया है और पहली आयत में बयान करदा सजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सजा सजाए रज्म से, और इस आयत में बताई गई सजा को सूरह नूर में जो सजा बताई गई है 100 कोड़े मारने को, उससे मंसूख कर दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें ईजा दो, यानी उन्हें तकलीफ दो। अगर कोई इस तरीके से बदफेली करता है तो उन्हें जबान से लानत मलामत करना, इस तरीके से उनको बुरा भला कहना, तो उनको ईजा दो ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। यानी जबान से जजर तौबीक करना, लानत मलामत करना या हाथ से मारना पीटना सदोकूब करना, ये इस चीज की सजा। लेकिन अब ये सजा जो है मनसूख कर दी गई है, क्योंकि अब जिनाकारी इतनी ज्यादा आम हो चुकी है कि इसको लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझते हैं।
اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان کو پہلے تو ایذا دو، اور اگر وہ اپنے اس بدفعلی سے، اس برے کام سے اگر وہ توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں تو پھر ان سے منہ پھیر لو، یعنی پھر ان کو کچھ بھی مت کہو۔ اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر انسان جو ہے اپنی غلطی پر توبہ کر دے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب آگے کی 2 آیات میں بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی ان لوگوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے سہواً، جن سے کوئی جو ہے سزا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور آگے نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ جو لوگ غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس پر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان بد نصیبوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ جو لوگ زندگی بھر جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ موت کے شکنجے میں آتے ہیں، جب ان کے اوپر موت کا وقت طاری ہوتا ہے، موت آتی ہے جب، تو پھر وہ اس وقت توبہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی آخری وقت کی توبہ، نزا کے عالم میں جو توبہ کی جاتی ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ غرغر کی حالت میں، یعنی جب سانس پھنسنے لگتی ہے تو اس وقت اگر انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان کو جو ہے وہ آخرت کی چیزیں، غیب کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، مثلا فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ آگے کہاں پر ہے، تو اس وقت اگر اب وہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے توبہ کا دروازہ نزا کے عالم میں، غرغر کی حالت میں پہنچنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان اگر کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو چکا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ قبول کر لیا کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ میں اگر گناہوں سے معافی مانگوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس راہب نے کہا کہ چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ بس اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب پورے 100 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے، لیکن تم اس علاقے سے، اس گاؤں سے، اس بستی سے تم دور چلے جاؤ، کسی دوسری بستی میں چلے جاؤ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی تو تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو وہ شخص وہاں سے نکل کر جاتا ہے، راستے میں جاتا ہے، ابھی وہ اس بستی تک پہنچ نہیں پایا ہے کہ وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے
اور انتقال کے وقت عذاب کے بھی فرشتے آتے ہیں اور ثواب کے رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں، جنت والے فرشتے بھی آتے ہیں اور گناہ جو سزا دینے والے فرشتے وہ بھی آتے ہیں۔ دونوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا فرشتوں کے اس میں کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی جان نکالیں گے۔ تو اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس شخص نے دوری کتنی طے کی ہے، کیا وہ جس بستی سے گیا ہے تو وہ بستی زیادہ قریب تھی یا جہاں پہنچنے والا ہے وہ بستی زیادہ قریب ہے۔ تو جب ناپا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو وہ جہاں پہنچنے والا تھا وہ بستی زیادہ قریب تھی اور جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا وہ بستی زیادہ دور تھی۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے رحمت کے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کی توبہ قبول کر لے یہ بھی نہیں پتا، لیکن انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب آ جائے، وقت موت کب آ جائے، کب ہمارا بلاوا آ جائے اور پھر ہمیں افسوس ہو کہ کاش کہ ہم نے توبہ کر لی ہوتی۔ تو ان لوگوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر نادم بھی نہیں ہوتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے، انہیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے جو زندگی بھر شرک کرتے رہے، زندگی بھر اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرتے رہے، کسی کو خالق بنایا، کسی کو معبود بنایا، کسی کو رازق بنایا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی، ایسے مشرکوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے جو مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے تک توبہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، لیکن اگر مرنے کے وقت وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہ لاکھ توبہ کریں، لاکھ کوشش کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یہی وہ بدنصیب ہے جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہم حفظنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے باز رہنے والا اور اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔